बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल वाली आयत की 36 नंबर की तफसीर रह गई थी थोड़ी सी, आज इंशाल्लाह वो आपके साथ बयान करूँगी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला जो चल रहा है, क्योंकि हम लोग इसको लाइटली ले लेते हैं और बाकी कुछ ऐसी चीज़ों को हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उसको करते हैं, फॉलो करते हैं और करना चाहिए सारी ही तकरीबन। लेकिन है कि ये जो पॉइंट है ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स मज़ाफ़ात मदीना से हाजिर हुआ और इस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस जगह नमाज़ पढ़ रहे थे जहाँ नमाज जनाजा पढ़ाई जाती थी। नमाज जनाजा जहाँ पढ़ाई जाती थी वहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। जब ये नमाज से फारिग हो गए तो मैं नबी पाक के पास चला गया और मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह, ये शख्स कौन है जिनके साथ आप नमाज अदा कर रहे थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से, क्या तुमने उनको देखा है जो मेरे साथ नमाज अदा कर रहे थे? इन्होंने अर्ज़ की, जी हाँ या रसूलुल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने खैर कसीर देख ली है, यानी फ़रिश्ते को देख लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा शर्फ तुम्हें मिला है। खैर, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और अगर तुम उनको सलाम करते तो वो तुम्हें सलाम का जवाब भी देते। और वो मुझे पड़ोसियों के हुकूक के बारे में बता रहे थे, यानी जब भी वो पड़ोसियों के बारे में हुक्म लेकर नाजिल होते थे तब ज़्यादा देर तक खड़े रहते थे। यूँ हमें इस इम्पोर्टेंस का पता चलता है, इसका हमें इल्म होता है कि कितना ये बड़ा काम है अगर हम पड़ोसियों के हुकूक अच्छी तरह से निभा रहे हैं। ये चीज़ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, 3 किस्म के पड़ोसी हैं जिनके 3 अलग अलग किस्म के हक हैं। पहला पड़ोसी जिसका सिर्फ एक हक है, दूसरा पड़ोसी जिसके 2 हक हैं और तीसरा पड़ोसी जिसके 3 हक है। वो कैसे? वो ऐसे, पहला पड़ोसी जो मुशरिक हो, शिरक वगैरह करने वाला, यानी कि हमने उसको ये नहीं देखना कि उसका मज़हब क्या है या उसका और दूसरा वो वाला, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो इस कदर तक तो हमें होता है ना, हमें कितना ही बुरा पड़ोसी क्यों ना मिले, हमने उसके साथ यही कुछ करना है जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात हमारे लिए जारी फरमाए हैं। इनमें से हम आगे पीछे ज़रा भी हमने अपनी तरफ से सही करना है, वो चाहे जैसा भी हो, जिस तरह की मर्ज़ी हरकतें करता हो वो, ये चीज़ है, हमने फिर भी उसके साथ सही रहना है। दूसरा पड़ोसी वो है जो मुसलमान हो और सिर्फ मुसलमान हो, मतलब मुशरिक या गैर मज़हब ना हो। दूसरा पड़ोसी, उसके 2 हक हैं। एक तो आप लोग उसको जो चीज़ भी देंगे, यानी कि नज़र नियाज या लाइक जिस तरह करके भी देते हैं आप लोग उसको, तो वो आपका सदक़े में आएगा। तो इसके ये 2 हक हो गए इस पड़ोसी के। तीसरा वो वाला जो रिश्तेदार पड़ोसी हो, भले ही वो इन दोनों से थोड़ा सा आगे करके हो या उसका घर हमारी गली के चौथे 5वें नंबर पे हो, उस तरह करके, हमारे इस तीसरे पड़ोसी पर 3 हक है। एक तो सदका, दूसरा सिला रहमी और तीसरा पड़ोसी। इनके ये स्टेप बाय स्टेप हमारे लिए इनके बारे में जो हुक्म जो अहकाम जारी हुए हैं वो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, हमें ये उन्होंने बताया है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, या रसूलुल्लाह, मैंने कुछ दिनार हदिया करने हैं, मैं किसको दूँ? पड़ोसियों में से किसको दूँ? 2 पड़ोसी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस पड़ोसी के घर का दरवाज़ा तुम्हारे घर के दरवाजे के करीब हो उसको तुम ये दो हदिया, ये तुम्हारा सदक़े में भी आएगा और अगर रिश्तेदार हुआ बंदा वो तो सिला रहमी में भी आएगा और सदक़े में तो वैसे ही आएगा ना। ये सारा जो होता है ना, हम लोग जो ख़त्म वगैरह पे रोटी देते हैं या जो भी है जैसे भी है, तो वो सारा कुछ जो है वो
صدقے میں آتا ہے ماشاءاللہ. بہت ایسا اتنا اعلیٰ ظرف ہے یہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے آگے دنیاوی جھگڑے پیش کیے جائیں گے، ہماری لڑائی ہوئی ہے، ہماری بحث ہوئی ہے، ہم نے کسی کو مارا ہے، تھپڑ مارا ہے، زیادہ مارا ہے، کیونکہ اس سے بڑی لڑائی تو پھر وہ دوسری لڑائی ہو جائے گی نا، دشمنی والی. خیر، سب سے پہلے جو لڑائی اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن پیش ہوگی، آخر میں سب سے آخر میں یہ والا معاملہ ہوگا. بخشے جب سب جائیں گے، اس کے بعد یہ والا سوال کھڑا ہونا ہے، اس کا نمبر آئے گا. تو وہ پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی کی ہوگی. لڑائیوں کے بارے میں سب سے پہلی لڑائی یہ والی ہوگی، اور سارے حساب کتاب سے فری ہونے کے بعد جو جنت میں چلے گئے ہوں گے ان سے جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ چیز ہے. پھر فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. سیدنا حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عورت ہے، اور ان کے جو بعض دوسرے مفسرین کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ساتھی ہے، وہ رفیق ہے جو ہمارے ساتھ سفر میں ہو، چاہے وہ ویسے ہی ہمیں، یعنی کہ ہم لوگ بازار میں گئے ہیں تو اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے، ہم نے کسی بزرگ کی تھوڑی سی خدمت کر دی ہے، اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دے دی ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں یہ چیز ہے. اور آگے ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی کہ جن لوگوں کے مالک ہوئے تمہارے ہاتھ، یعنی جو لوگ تمہارے ہاتھ میں ہیں، جو لوگ تمہارے غلام ہیں، ان سے مراد وہ ہیں، چاہے وہ لوڈیاں ہوں، لڑکیاں ہوں، عورتیں ہوں، یا غلام مرد ہوں، وہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت یہ فرمایا کہ نماز کو اور غلاموں کے بارے میں بھولنا مت، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا. ان کے بارے میں جو احکامات تم لوگوں کو پہنچا دیے گئے ہیں وہ مکمل دنیا تک کے لیے تمام کے تمام پیغامات ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں. اب باقی جو چیزیں آئیں گی وہ چیزیں نئی ہیں، وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں، ہم وہ نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں ہر طرح کی چیز موجود ہے، اس کے علاوہ اور ہم نے کسی چیز کو ماننا ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے ہمارے پاس بالکل سیف، بالکل کج روی سے ہٹ کر ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک پہنچ چکی ہے. اس کے علاوہ میں نے تو نہیں ماننا، باقی آپ بھی نہ مانیے گا. حضرت مقداد بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم نے اپنے غلاموں کو کھانا کھلا دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، پہلے جا کے ان کو کھانا کھلاؤ، بعد میں میرے پاس آنا، پہلے جا کے ان کو کھانا کھلاؤ. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے ہیں. کسی شخص کے لیے یہ گناہ کافی ہے کہ وہ ان کی خوراک کو روک لے جن کی خوراک کا مالک ہو. تم لوگ، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، تو تم بھائیوں کے لیے وہی پسند کرو گے. اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے جو تم خود پسند کرو، جو تم خود کھانا پسند کرو وہ ان کو کھلاؤ، جو تم خود پہننا پسند کرو وہ ان کو پہناؤ. زیادہ محنت، زیادہ زور والا کام ان سے نہیں کروانا. اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی اس طرح کا کام ہو جس میں زیادہ انرجی ویسٹ ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے غلام کی ہیلپ کرنی ہے. یہ چیز ہے. جیسا کہ وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی پڑوسیوں کو جائیداد میں سے حصہ ملنے کا بھی حکم ہو جائے گا. یہی چیز ہے. انہی کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ تم لوگوں نے ان کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ ایسے کوآپریٹ کرنا ہے، ایسے چلنا ہے.
ان سے ان پر زیادہ ظلم نہیں کرنے، کام کا زیادہ ان پر پریشر نہیں ڈالنا، اور ان کو کھانے کے لیے وہی دینا ہے جو آپ خود کھاتے ہوں، ان کو پہننے کے لیے وہی دینا ہے جو آپ خود پہننا چاہتے ہوں۔ جب تم لوگ کسی کو بھیجو کچھ کھانا لانے کے لیے یا کھانا بنانے کے لیے، اور وہ کھانا بنا کر لے آئے، تو ساتھ اپنے غلام کو بٹھا کر کھلاؤ۔ اگر کھانا اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کھا لے، یعنی کہ تم دونوں کا پیٹ بھر جائے، اگر کھانا اتنا نہیں ہے تو 1 یا 2 نوالے ہی اس کو ساتھ اپنے بٹھا کر ٹیبل پہ کھلاؤ۔ یہ حدیث پاک ہے اور بہت سی بکس میں یہ موجود ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف کی جو ہے وہ روایت ہے۔ خیر قرآن کریم کی تفسیر میں آ گئی ہے تو کیا رہ گئی بات، یہ قرآن کی بات ہے، یہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد آ رہا ہے ان اللہ لا یحب من قال مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑا خیال کرے، خود پسند، متکبر اور لوگوں پر فخر کرتا ہو، اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے بندے کو کبھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جن لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں یا میں ان سے بڑا ہوں یا امیر ہوں، جس طرح کا مرضی وہ ہو، اس سے ریلیٹڈ، یعنی کہ دوسروں کو ادنا اور خود کو اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ خود کو محسوس کرنا، یہ چیز ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہت گناہ والا کام ہے۔ جس شخص کے انسان میں یہ خیال رہتا ہو، یا جس شخص کے انسان میں یہ بات ہوتی ہو کہ میں امیر ہوں یا میں بڑی پرسنالٹی والا ہوں، یہ سارا کچھ آ جائے گا تکبر میں اور گناہ میں آ جائے گا یہ سب کچھ۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص منحوس ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ شخص منحوس ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور جو سرکش فخر کرنے والا متکبر ہو، وہ منحوس ہے شخص، کہ اس کو ایک یہی بات ہر وقت رہتی ہے۔ اور تیسرا ملعون شخص وہ ہے جو شلوار جس کی ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہو، یہ بھی حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ مجھے وہ ذر سے ایک حدیث پہنچی تھی، میری خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات کر کے یہ حدیث خود سنوں۔ ایک دن ان سے میری ملاقات ہو گئی، میں نے پوچھا کہ آپ کی طرف سے مجھے یہ حدیث پہنچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور 3 کو ناپسند۔ میں نے فرمایا یا رسول اللہ وہ شخص کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک وہ جو مختال یعنی کہ اکڑ کر چلنے والا اور جس میں اکڑ ہو، اور دوسرا فخور، مختال اور فخور سرکش اور متکبر انسان کو کہتے ہیں، اس شخص کو یہ والے 3 اشخاص ہیں جو منحوس اور بدبخت قرار دیے گئے ہیں اور اللہ کے ناپسند انسان ہے یہ۔ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ تکبر اور خود پسندی کی علامت ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا، اور خود پسند انسان اور تکبر کرنے والا انسان اپنی ذات کا اپنے آپ کا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے وہ پھڑے مار مار کے نا اپنا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس انسان کو منحوس قرار دے دیا ہے، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ برائے مہربانی صدقے جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔